मास्टर कैसी पेश कर रहे हैं। आप सिर्फ दो ही किताबों में शरीफ लगाते हैं। ज़रा आइए एक मरतबा हफ्सालिल बनात के अंदर, आइए ज़रा से नदवतुल आलमा में, आइए एक मरतबा काशिफुल उलूम में, आइए एक मरतबा फैज़ानुल कुरान में गुजरात में, आइए दारुल उलूम देवबंद के अंदर, आइए मज़ाहिरुल उलूम के अंदर, आइए बाकायदा जलालाबाद के अंदर मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि के यहाँ खाकसार अभी पहुँचा। भाईजान के नाम से मशहूर हैं, खलीफा मौलाना शौरी थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि के खलीफा मसीहुल उम्मत शाह मसीहुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाहि अलैहि मुजफ्फरनगर ज़िले में, जिसमें सदारत के लिए मदऊ थे शेखुल हदीस अल्लामा अंदर शाह साहब कश्मीरी दामद बरकातहू, तबीयत की अलालत के बायस आ नहीं पाए, जिसमें मदऊ थे सरपरस्त के तौर पर जमीयत उलमाए हिंद में 4 चांद लगाने वाले हजरत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातहू। उस जलसे में खाकसार खिताब कर रहा था, उसमें मैंने अर्ज किया, मैंने कहा मसीहुल उम्मत को आज मसीहुल उम्मत आप हजरात कहते हैं, ये लक़ब भी सरजमीन लखनऊ से उनको मिला था। चौंक उठे, कोई नहीं कह सकता मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम कहां से मिला। ये हम सरजमीन लखनऊ के अखलाक की वुसअतों का आलम है। अगर मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से याद किया जाता है तो वो भी हमारे शहर लखनऊ की देन है। आज पूरी दुनिया उनको महात्मा गांधी अगर कहती है तो लखनऊ का एक मर्द मुजाहिद आलिम ज़मा मौलाना अब्दुल बारी फरंगी महली रहमतुल्लाहि अलैहि ने 1919 में मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा के नाम से याद किया। आज पूरी दुनिया उनको महात्मा गांधी कहने लगी। लखनऊ के अंदर पहली मर्तबा खद्दर का कपड़ा पहना मौलाना हजरत मोहानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने। आज हिंदुस्तान का एक कारपोरेटर जिसकी कोई हैसियत ही नहीं होती, लेकिन कारपोरेटर टेढ़ा चलता है। जो सियासी दुनिया में तरक्की होती चली जाती है, वो रफ्ता जो है बाकायदा तौर पर रफ्ता ईमान निकलता चला जाता है। और आगे बढ़े MLC बन गए, और आगे बढ़े MLA निकले, कल्ब और काला हुआ, MLA से और आगे बढ़ गए MP हो गए, उसके बाद में कहीं मिनिस्ट्री मिल गई। मिनिस्ट्री जब मिली उसी दिन फौरन इमामुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत से रिश्ता तोड़ा और शैतान रजीम से रिश्ता जोड़ा। जो मर्तबे मिलते जाते हैं दुनिया सियासत में, वो इमामुल अंबिया की शरीयत छूटती चली जाती है। यही हाल है। लाइन से देख लीजिए आप, मैं नाम नहीं लेता हूँ मुस्लिम लीडरान का, जितने भी लोग बैठे हैं पार्लियामेंट में दिल्ली में, जितने लोग काउंसिल हाउस लखनऊ में बैठे हैं, ये कौन है? पूछिए इनसे कलमा, पूछिए इनसे कुरान की एक आयत। कभी इन्होंने मुस्लिम मसाइल की बात की हो तो बताइए। कभी हिंदुस्तान के मजलूम परेशान मुसलमानों के किसी मसले को हल किया हो तो बताइए। आप डरते हैं, डरते हैं, घबराते हैं मुस्लिम मसाइल के ऊपर आवाज उठा के कहीं हमको आतंकवादी का नाम ना दे दिया जाए। शर्म नहीं आती इनको। इनके सामने मिसालें हैं। कोई यादव इख्तिदार में आता है तो तमाम यादव को नवाजना शुरू कर देता है। कोई सिख अगर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बनता है तो सबसे पहले अपने सिखों को उनका हक दिलाना शुरू करता है। लेकिन मुसलमान अगर इख्तिदार में आता है तो सबसे पहले मुसलमानों के मसाइल से आंख बंद करके अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है हुक्काम वक्त को कि मैं आपका वफादार हूं, हुकूमत वक्त की दहलीज का वफादार हूं, मैं मुस्लिम समाज से कोई ताल्लुक नहीं रखता। यकीन कीजिए मैं आपका गुलाम हूं। मैं मुस्लिम मसाइल पर आवाज नहीं निकालूंगा। मुझको ओहदा दीजिए, बस मुझको मनसब दीजिए, मर्तबा दीजिए। लानत है ऐसे मुस्लिम लीडरान की लीडरी पर। ये मर जाएं तो कोई अफसोस नहीं, जिंदा रहे तो कोई फायदा नहीं। मैं नाम नहीं ले सकता। बाज मुस्लिम लीडरान के मुतालिक बड़े मोतबर जराए से बहुत ऊंचे खत के लोगों ने मुझसे अर्ज किया। नाम आप जानते हैं मेरा मिजाज, हम नाम लेते ही नहीं। जब हमने मियाँ चुकंदर का नाम नहीं लिया, जो किसी खाने में नहीं, जो ना मुफ्ती, ना आलिम दीन, ना इल्मी दुनिया में उनका कोई मकाम, ना उलमाए कराम के हलकों में उनका कोई मेयार, लफ्फाजी और दलाली करते रहे एक खास फिरके की। उसी फिरके ने जड़ दिया उनके ऊपर फतवा, उसी फिरके के मौलवी साहब ने उनके ऊपर फिरका रखा, उनके अब्बा को भी दायरे इस्लाम से खारिज करार दिया। जब उनका नाम नहीं लिया हमने, नाम लेने का काम वो सब करते हैं, हमारा नाम तो ऐसे ही हो जाता है। हमारे उलमाए देवबंद कभी किसी का नाम लेते हैं, वही लोग देवबंदी ऐसे, देवबंदी वैसे। अल्लाह का शुक्र है हमारे देवबंद उलमा का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं। इसलिए हमारे यहाँ गैर जरूरी तौर पर नाम नहीं लिए जाते। मसीहुल उम्मत मैं बात कर रहा था अहले लखनऊ के बाकायदा दिल नवाज होने की। मैंने अर्ज किया लखनऊ के हजरत मौलाना मुफ्ती सईद साहब लखनवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने मसीहुल उम्मत रहमतुल्लाहि अलैहि को मसीहुल उम्मत का लक़ब दिया था। और बाद में
مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی سعید صاحب لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہا یہ جلال آباد آ جائیے. مسیح الامت نے لکھنؤ میں جلالین شریف پڑھی تھی, لکھنؤ میں جلالین شریف پڑھی. میں عرض کر رہا تھا آپ سے وہ بات کہ اپنے گھر میں اسلامی ماحول قائم کیجئے, بے شرمی بے حیائی کے تمام ذریعے کے اوپر نظر ڈالیے, احساس کیجئے اپنے دل میں, گھر کے اندر شریعت کے قانون کو نافذ کیجئے. امام الانبیاء حضرت امام الانبیاء, دیکھیے میرا ارادہ بالکل نہیں تھا اتنی دیر تک خطاب کرنے کا, میں بہت تھکا ہوا ہوں, کل پھر سفر کرنا ہے, لیکن آپ حضرات استعداد میں آئے, دور دراز سے آئے. میں عرض کر دوں میں آپ سے بس اب اجازت چاہنے والا ہوں, اور آپ حضرات کی محبت, آپ حضرات کی اس اجتماعیت اور اس جمعیت, اس تعداد کو دیکھ کر ذہن اللہ نے کچھ بنا دیا کہ کچھ بات کر سکوں. بہرحال چند لفظوں میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو قرآن مجید حدیث رسول کی تعلیم ضرور دلوائیے. بے شک اپنے بچوں کو کالج میں بھیجیے, یونیورسٹی میں بھیجیے, ان کو باقاعدہ اکیڈمک کوالیفیکیشن بھی باقاعدہ آئے, عصری تعلیمات بھی ان کو ملے, وہ ڈاکٹر, انجینئر, فلاسفر سب کچھ بنے. مگر ایک بچے کو ایسا بھی بنائیے کہ جس دن آپ کا انتقال ہو تو آپ کا بچہ مدرسے سے تعلیم لے کر کے آئے اور آپ کی نماز جنازہ خود پڑھائے. وہ مسجد کے امام کا حق نہیں ہے شرعی طور پر, یہ تو مجبوری ہوتی ہے. امام صاحب کو بلاؤ بھائی نماز جنازہ کے لیے, کیونکہ لڑکا اس لائق ہے ہی نہیں جو پڑھا سکے. اصل حق تو بیٹے کا ہے. دیکھ لیجئے, آپ دیکھیے جنازہ ہوتا ہے سامنے, مسجد کا امام بھی آتا ہے نماز جنازہ پڑھانے, تو اجازت لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ ہاں بھائی اجازت ہے. اگر کسی غیر نے اجازت دے دی اور مسجد کے امام کو پتہ چل گیا یہ غیر صاحب ہیں, تو فوراً کہتے نہیں وہ میت کے اصل وارثوں میں جو صاحب ہیں ان کو بلائیے. یقین کرتا, پہلے اعتماد حاصل کرتا ہے. جب معلوم ہو جاتا بے شک یہ میت کے چچا ہیں, یہ میت کے بیٹے ہیں, یہ میت کے بھتیجے ہیں, اور ان کے علاوہ کوئی بڑا ذمہ دار نہیں, تب وہ جا کے نماز جنازہ پڑھانا شروع کرتا ہے. مسجد کا امام بھی محتاج ہے اجازت لینے کا کہ ہو سکتا ہے خود میت کا بیٹا نماز جنازہ پڑھائے, کیونکہ جس باپ نے بھوکا رہ کر کے پڑھایا, جس باپ نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کر اپنے بچے کو تعلیم دلائی, جس ماں نے پیدا کیا, جس ماں نے باقاعدہ اپنا سب کچھ قربان کیا تم کو جوان کرنے میں, شادی کرنے میں, اس ماں کا انتقال ہوا, لڑکا گونگا بورا بنا کھڑا. آخر میں 4 جو تکبیریں ہوتی ہیں نماز جنازہ میں, 3 تکبیروں کے اندر جو دعا پڑھنے کا حکم ہے, آخری وقت اپنی ماں کو ان دعاؤں کا تحفہ تک دینے کے لائق نہیں بن پاتا. لڑکا اس طرح کہتا اللہ اکبر, بس بن گیا. پتہ نہیں منہ سے اللہ اکبر وہ کہتا بھی ہے کہ نہیں ہے. اور امام صاحب دعا پڑھتے ہیں پہلی تکبیر کے بعد, پھر امام صاحب دوسری تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر, پھر دعا پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, تیسری تکبیر میں میت کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. لڑکا آواز اللہ اکبر منہ سے کہتا ہے, اور گونگا بورا چپے بالکل ایک دم بنا کھڑا. اس کو توفیق نہ ہوئی کہ لاؤ ہم نماز جنازہ کی دعا سیکھ لیں. میرے والدین ہیں, عمومی طور پر اللہ کا قانون یہ نہیں ہے کہ پہلے باپ ہی کا انتقال ہو, یہ قانون اللہ کا نہیں ہے. اس طرح کوئی بھی آپ دیکھتے ہیں, ہمارے والد محترم نے عالم ضعیفی میں اپنی جوانی کے قریب پہنچنے والی پوتی کو کندھا دیا. ہماری سگی بھتیجی کا انتقال ہوا تھا ڈینگو کے مچھر میں, اللہ نے اس کو شہادت کا درجہ عطا فرمایا. ہم نماز جنازہ میں شریک نہ ہو پائے, بامبے میں تھے. میں عرض کر دوں آپ سے, تو ترتیب یہ نہیں ہے, پیدائش میں اللہ نے ترتیب رکھی کہ دنیا میں دادا کی پیدائش پہلے ہوگی, پھر والد کی پیدائش ہوگی, پھر پوتا دنیا میں آئے گا. یہ ترتیب پیدائش میں ہے. انتقال میں اللہ نے ترتیب نہیں رکھی کہ پوتے کا انتقال ہو جائے دادا کے سامنے, پر نواسے کا انتقال ہو جائے پر نانا کے سامنے اور کندھا دیں باقاعدہ. تو عزیزوں, لیکن اکثری طور پر, زیادہ تر عمومی طور پر یہی دیکھا گیا کہ بیٹے کے سامنے والد رخصت ہو جاتے ہیں, تو ایک بیٹے کو کم سے کم نماز جنازہ کی دعا تو یاد کر لینی چاہیے کہ میرے والد جب رخصت ہوں تو نماز جنازہ کی 3 تکبیروں میں دعاؤں کا تحفہ دے کر چوتھی تکبیر میں سلام پھیرنے والے تو بن جائیں. میری اماں اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی, بیمار ہیں, کوئی ہیں, تو لاؤ ہم یاد تو کر لیں کم سے کم وہ دعائیں. لاؤ ہم یاد ہی نہ کریں بلکہ کچھ مسئلے معلوم کر لیں. مسئلے نماز جنازہ پڑھانے کے مسائل وہ تھوڑی ہیں جو نماز فرض کی طرح ہیں. جو نماز فرض میں قرآن پڑھا جاتا ہے, نماز جنازہ میں حدیث کی دعائیں پڑھی جاتی ہیں. نماز فرض مسجد میں ادا ہوتی ہے, نماز جنازہ مسجد کے باہر ہوتی ہے باقاعدہ. سوچیں کتنا فرق ہے. میں عرض کر دوں آپ سے کہ ایک بیٹے کو چاہیے کہ وہ دعائیں یاد کر لے. آپ لوگ اپنے بچوں کو کل سے نماز جنازہ کی دعا ضرور یاد کرائیے. کیا معلوم کب آپ اللہ کو پیارے ہو جائے, کیا معلوم کب میرا اپنا انتقال ہو جائے. اس لیے بنیادی باتوں کی طرف توجہ, بیٹھ کر پانی پینے کا حکم ڈالیے. زمین کے اوپر بیٹھ کر کے پانی پئیں یا گھر کے اندر کرسی پہ بیٹھ کر کے پانی
پانی پئیں. آپ ہر وقت پاک صاف رہیے. بچے کو 3 سال کی عمر سے پانی لینا سکھا دیجیے. 3 سال کی عمر سے اس کے پاؤں پہ پانی ڈالنا شروع کر دیجیے. اس کو پیشاب کے لیے باقاعدہ طریقہ بتا دیجیے. اس کو کلی کرنے کا حکم دے دیجیے کہ آپ بیت الخلاء سے نکلے ہیں یا آپ بیت الخلاء سے آ رہی ہیں, کلی کر لیجیے, کلی کر لیجیے. سیدھے ہاتھ میں پکڑائیے کہ بیٹا مسلمان لوگ جو ہوتے ہیں, نبی کے جو ماننے والے ہوتے ہیں, وہ سیدھے ہاتھ میں پیتے ہیں, اور الٹے ہاتھ میں جو لوگ پیتے ہیں وہ شیطان کا کام کرتے ہیں, شیطانی کام کرتے ہیں. میں عرض کر دوں, آج ہی ہماری چھوٹی سی بچی 4.25 سال کی ہے. ہم نے غالباً 3-4 ہفتے پہلے ایک بات بتائی تھی. اس کے بائیں ہاتھ میں گلسیا دیکھی میں نے, اور اس کے اندر سے پانی پی رہی تھی. میں نے کہا سیدھے ہاتھ میں لے لو, یہ شیطان اس طرح پیتا ہے. کون پیتا ہے؟ پھر میں نے اس سے اقرار لیا. میں نے کہا کون پیتا ہے؟ کہنے لگی شیطان پیتا ہے. داہنے ہاتھ میں کون پیتا ہے؟ مسلمان پیتا ہے. میں نے پوچھا کون پیتا ہے؟ کہنے لگی مسلمان. آج کی بات ہے, پانی پینے لگی داہنے ہاتھ میں لے کے, اور کہنے لگی بابا سیدھے ہاتھ میں مسلمان پیتا ہے. اور میں نے کہا الٹے ہاتھ سے کہیں گے, الٹے ہاتھ سے شیطان پیتا ہے. تتلی زبان میں جواب دیا انہوں نے. تو آپ جو کچھ بھی کہیں گے ابھی اسی وقت سے یہ تربیت اللہ آپ سے پوچھ لے گا میدان محشر میں. آپ ذمہ دار ہیں, آپ ان کے ضامن ہیں, آپ ان کے قائد ہیں. اللہ کے واسطے ایک ایسی نئی نسل بنا دیجئے جو کلام اللہ کی حقانیت سے واقف ہو جائے, حدیث رسول اللہ کی صداقت سے واقف ہو جائے, 5 وقت کی نمازوں کا ذوق و شوق اپنے اندر پیدا کر لے, صحابہ کرام سے واقفیت حاصل کر لے, باقاعدہ تمام تابعین کی بزرگی سے واقف و آگاہ ہو جائے, حضرات اولیاء کرام کی ولایت سے اور ان کی تمام بزرگی سے اور ان کے تمام باقاعدہ جو تقوی و طہارت ہیں ان سے واقف ہو جائے, تمام علماء کرام کی دینی خدمات سے واقف ہو جائے. 5 وقت کی نمازوں کی پابندی آپ شروع کر دیجئے. ہندوستان کی 27.5 لاکھ مسجدوں کو آباد کر دیجئے. ہندوستان کے 1,95,000 مدرسوں کو اپنے بچوں سے بھر دیجئے. ہندوستان کے 42.5 لاکھ حافظ قرآن سے اپنا قرآن ٹھیک کر لیجئے. آج قرآن کے معاملے میں ہم بہت زیادہ غفلت برت رہے ہیں. قرآن ہمارا صحیح نہیں ہو پا رہا ہے. ہم جس قرآن کو نمازوں میں پڑھ رہے ہیں, تعلمون کو تعلمون کہہ رہے ہیں. تعلمون عین سے علم سے متعلق ہے, باقاعدہ جاننے سے متعلق یہ لفظ ہے. تعلمون غم سے متعلق ہے, علم سے متعلق ہے. الحمد کو بڑی ہے سے آپ نہیں کہتے, آپ چھوٹی ہے سے کہتے ہیں, الحمدو کہتے ہیں. اس کے معنی بڑے خراب ہیں, بہت گندے معنی ہیں. اگر جان بوجھ کر آپ کہہ دیں گے الحمدو تو آپ ایمان سے خارج ہو جائیں گے, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. الحمدو تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں. الحمدو تمام موتیں اللہ کے لیے. توبہ توبہ استغفر اللہ. جو موتیں دینے والا ہے بندوں کو, جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. باقاعدہ غور فرمائیے, نہ اللہ پیدا ہوا نہ کبھی ختم ہوگا. اللہ کی پیدائش نہیں, اللہ کی موت نہیں, اللہ کے ہاتھ پاؤں نہیں, اور آپ کیا کہتے ہیں الحمدو توبہ استغفر اللہ. یہ تمام مدارس اسلامیہ آپ کو ان بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلاتے ہیں. شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ عالم اسلام, قرآن سیکھا. حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم مولانا محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ بڑھاپے میں بھی قرآن سیکھتے چلے جاتے تھے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے نہ معلوم پتہ ہے 60 سال کے بعد قرآن مجید کا حافظہ فرمایا. ہندوستان کا مشہور بادشاہ جناب محی الدین اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کاروبار سلطنت کو چلاتے ہوئے, ہندوستان کی حفاظت کرتے ہوئے, ہندوستان کے چپے چپے پر اپنی شاہی فوج کو تعینات کرتے کرتے اللہ کے قرآن کا حافظہ کیا. 45 سال کی عمر میں اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کا حافظہ کر ڈالا. تو عزیزوں, آپ کے پاس ہندوستان کی حکومت چلانے کا تو اب وقت رہا نہیں, اپنے گھر ہی کی حکومت چلا رہے ہیں, لہٰذا بہتر یہ ہے قرآن ہاتھ میں لے لیجئے, زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ لیجئے. میں عرض کر دوں, ابھی پرسوں نرسوں گجرات ہی میں احمد آباد میں ایک صاحب ٹیلر قرآن مجید, انہوں نے ابھی اس عمر میں نانا دادا بن گئے اور قرآن مجید حفظ کیا, اور آ کے کہنے لگے کہ ہم سے تھوڑا سا قرآن شریف سن لیجئے. قرآن مجید جب میں سننے لگا تو ان سے وہ پڑھتے چلے گئے, فرمانے لگے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ. سانس توڑ دی. میں نے کہا جب سانس توڑ رہے ہیں تو دمعی نہ کہیے, دمع وقف کر دیجیے, دمع کر دیجیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمانی نہ کہیے. سانس اگر ٹوٹ رہی ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن یہ کہہ لیجیے. سانس توڑیے تو وقف کر دیجیے, آخری حرف پر ہمیشہ جزم لگائیے, اور اگر پہلی سے جزم موجود ہے تو جزم لگانے کی ضرورت نہیں. جیسے انعمت علیہم, علیہم میں پہلی سے جزم موجود ہے, سانس توڑیے اور چاہے نہ توڑیے علیہم ہی پڑھنا ہے, آلریڈی پہلی سے وہاں پر جزم لگا ہوا ہے. لیکن جہاں کہیں حرکت موجود ہے, زیر و زبر موجود ہے, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک, سانس نہ توڑیے, واولئک کہہ دیجئے. دوبارہ پھر دہرائیے. ہاں یہ بھی یاد رکھیے, جہاں بغیر آیت کے آپ آیت کریں گے آپ کو پیچھے سے دہرا کر کے پڑھنا پڑے گا. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا پہ سانس ٹوٹ گئی تو دوبارہ پھر آپ کہیے ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پیچھے سے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, سانس توڑتے چلیے. یا سانس نہیں توڑ رہے تو الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, اس طرح پڑھیے. تو آپ باقاعدہ یہ بعض لوگ پڑھتے ہیں انعمت علیہم, انعمت علیہم, اگر آپ کے منہ سے انعمت علیہم کی جگہ انعمتو پڑھ گیا,
انعمتو منہ سے نکل گیا، پتہ ہے کیا ہوا؟ انعمت علیہم، اللہ فرما رہا ہے یعنی اے میرے بندو تم ہم سے یہ کہو کہ اے اللہ تو نے انعام فرمایا ان تمام نبیوں پر۔ اللہ فرما رہا ہے اے میرے بندو تم ہم سے اس طرح سے کہو، سورہ فاتحہ میں دی گئی ہے نا، اللہ نے فرمایا اے نبی میرے بندوں تک کہیے، پہنچا دیجئے یہ بات کہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اس کو سب سے پہلے اپنی نماز میں شروع کے حصے میں رکھیں باقاعدہ، اور جب امام کے ساتھ پڑھیں تو سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کریں، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وَإِذَا قَرَأَ وَأَنصِتُوا، جب امام قرأت کرے تو خاموش رہو۔ تمہارا امام قرأت کر رہا ہے، تمہارا امام تمہارا نمائندہ، تمہارا قائد، تمہارا وکیل ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ جیسے پی ایم سے ملنے کوئی جائے وفد لے کر تو پہلے ہی سے یہاں طے ہو جائے گا کانفرنس میں، بھائی پی ایم پرائم منسٹر آف انڈیا سے بات کون کرے گا؟ بھائی یہ بات کریں گے، ان کی صلاحیتیں اچھی ہیں، ان کے بولنے کا انداز اچھا ہے اور ان کے پاس اچھی کوالیفیکیشن ہے، طرز تکلم اچھا، یہ بات کریں گے۔ ہم 11 آدمیوں کی آواز ان کی آواز ہے، یہ ہم سب کی طرف سے بولیں گے۔ ایسے ہی احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پہلے ہی سے طے ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر کون بات کرے گا اللہ پاک سے، تو معلوم ہوا امام صاحب بات کریں گے، یعنی امام صاحب قرأت کریں گے۔ سب کے سب جیسے پی ایم کے یہاں نہیں بولتے ہیں ویسے اللہ کی بارگاہ میں سب کے سب قرأت نہیں کریں گے، ایک امام قرأت کرتا ہے۔ ایسے ہی ہم کو حکم دیا سورہ فاتحہ کے اندر باقاعدہ اللہ سے اس طرح کہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور مفت میں نیکیاں ملتی چلی جا رہی ہیں۔ قرآن کے ایک حرف پر 10 نیکیوں کا وعدہ آقا نے فرمایا ترمذی شریف کے اندر کہ اگر آپ نے خالی تعلمون کہہ دیا تو تعلمون میں کتنے حرف ہیں؟ تعلمون 6 حرف ہیں، 60 نیکیاں مل گئیں آپ کو۔ الحمدللہ رب العالمین آپ کے منہ سے نکلا، کتنے حروف ہیں الحمدللہ رب العالمین میں؟ 17 حروف ہیں، کتنی نیکیاں ہو گئی؟ 170۔ الرحمن الرحیم پڑھا، الرحمن الرحیم میں کتنے حروف ہیں؟ 12، 120 نیکیوں کے مالک ہو گئے، بلا وجہ کچھ نہیں پڑھا، صرف الرحمن الرحیم تلاوت کی نیت سے کہہ دیا۔ وضو ہو نہ ہو، بے وضو کی نیکیاں بتا رہا ہوں، چلتے پھرتے جو قرآن پڑھیں گے بغیر وضو کی حالت میں تو 10 نیکیوں کا وعدہ، اور کہیں وضو میں پڑھ لیا تو 25 نیکیوں کا وعدہ ہے، 15 نیکیاں بڑھ جائیں گی۔ بے وضو یہاں جو حضرات ہیں وہ خالی تلاوت کی نیت سے پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی پوری ہوگی نامہ اعمال میں فرشتہ لکھ دے گا 190 نیکیاں۔ آپ نے جیسی کہا الحمدللہ رب العالمین 17 حروف پڑھ لیے، 170 نیکیاں، اعلان ہو جائے گا فرشتے کی طرف۔ الرحمن الرحیم 12 حروف ہوئے، 120 نیکیاں۔ مالک یوم الدین 11 حروف آئے، مالک یوم الدین میں کتنے حروف آئے؟ 11، 110 نیکیاں۔ پوری سورہ فاتحہ پڑھ لی، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ 144 حروف ہوئے، 1440 نیکیاں ایک سورہ فاتحہ پڑھنے پر، کتنی؟ 1440 نیکیاں۔ کیسے؟ بے وضو، وضو نہیں ہے تب، اور اگر وضو کر لیا ہر حرف پر 25 نیکیاں۔ 144 حروف کو 25 سے ضرب دے دیجئے، دیکھیں کتنا آتا ہے۔ اب میں یہ سب نہیں بتاؤں گا، کچھ آپ بھی محنت کیا کیجئے۔ اور کہیں وہی قرآن، یہ تو آپ نے بے وضو پڑھا تو سورہ فاتحہ پڑھنے پر 1440 نے کیا پڑھی، وضو کے ساتھ پڑھا تو اور بڑھ گئیں، اور کہیں آپ نے عین نماز میں کھڑے ہو کر سبحان اللہ کہہ دیجیے، عین نماز میں ایک تو قرآن، دوسرے اس کے اوپر باوضو، تیسرے بارگاہ ربانی میں بحالت نماز قرآن پڑھا، ایک حرف پر 50 نیکیاں، سبحان اللہ کہہ دیجیے۔ ملک کا وزیر اعظم اگر اعلان کرے کسی اسکیم کا تو آپ لوگ کتنے خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ رب ذوالجلال کی طرف سے اعلان ہے کہ جس نے بحالت نماز، وضو بھی، نماز کا عالم بھی، اور اللہ کے قرآن کی تلاوت، 50 نیکیوں کا وعدہ کر لو۔ اے محبوب سنا دیجئے 50 نیکیوں کا وعدہ، تو جب آپ نماز پڑھیں گے تبھی جا کر آپ کو ایک حرف پر 50 نیکیاں، ایک حرف پر 50 نیکیاں، تو تعلمون کے اوپر کتنی نیکیاں بن گئیں؟ غور تو فرمائیے آپ، تعلمون پر ایک تعلمون منہ سے نکلا 600 نیکیاں، 600 نیکیاں مل گئیں۔ تو اپنے گھر میں تلاوت کا سلسلہ شروع کر دیجئے۔ آپ نے جہاں انعمتا کی بجائے انعمتو کہہ دیا، اسلام سے نکل گئے، ختم۔ اب دوبارہ پڑھیے، وضو کیجئے، غسل کیجئے پہلے، پھر دوبارہ کلمہ پڑھیے۔ آپ قصدن اگر کیا تو دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے۔ اور جو میرے بھائی جو علم نہیں رکھتے عربی زبان کا، تو میرے اللہ نے اپنی شان کریمی سے معاف بھی فرمایا، سبحان اللہ، اس پہ شان رحیمی سے معاف فرما دیا۔ اور ظاہر ہے غلط پڑھنے والے ہم لوگ زیادہ ہیں، صحیح پڑھنے والے کم ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحیح پڑھنے والا ہمیں اور آپ کو بنا دے۔ انعمتا کا مطلب کتنا عجیب ہو جائے گا، اے اللہ انعمت علیہم، تو آپ نے صحیح پڑھا، اے اللہ آپ نے انعام فرمایا تمام انبیاء کرام پر۔ انعمتو علیہم کا مطلب اے اللہ آپ نے تھوڑی انعام فرمایا، میں نے انعام کیا آپ کے نبیوں پر۔ دیکھا توبہ، استغفر اللہ پڑھ لیجیے۔ اسلام نے کسی بھی ریلیجن کے قانون کو ایکسپٹ نہیں کیا، دنیا کو ایک نیا قانون دیا تھا اسلام نے، دنیا کو ایک نئی تہذیب سے آشنا کرایا تھا اسلام نے، دنیا کو کانسٹیٹیوشن دینے والا اسلام ہے، بہترین سماجی زندگی گزارنے کا سلیقہ بتانے والا اسلام۔
امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پیشتر مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیے خانہ کعبہ کے اطراف میں لوگ اپنے اپنے بنائے ہوئے جھوٹے خدا کے آگے سجدہ ریزی کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ رسول پاک کی پیدائش مبارکہ سے پہلے اسی شہر مکہ میں لوگ اپنی پیدا کی ہوئی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے تھے۔ رسول پاک کی پیدائش سے پہلے اسی خانہ کعبہ کے اطراف کے اندر چاروں طرف باقاعدہ شراب نوشی کا چال چلن عام تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے اطراف میں مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ طور پر غیر اللہ کے آگے سر جھکایا جا رہا تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے ٹھیک سامنے باقاعدہ ننگی عورتیں طواف کر رہی تھیں۔ اسی خانہ کعبہ کے سامنے لوگ سود بیاج کا لین دین کر رہے تھے۔ اسی خانہ کعبہ کے سامنے ایک بھائی دوسرے بھائی کے قتل کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے سامنے آدمیت کا قتل عام ہو رہا تھا۔ اسی مکہ مکرمہ کے اندر باقاعدہ تمام کی تمام تہذیبوں کا گلا گھوٹا جا رہا تھا۔ اسی خانہ کعبہ کے اندر تمام کے تمام رسولوں کی رسالت کا انکار کیا جا رہا تھا۔ دنیا ایک ہادی کی تلاش میں تھی، دنیا ایک امام کی تلاش میں تھی، دنیا ایک رہبر کی تلاش میں تھی، دنیا ایک رہنما کی تلاش میں تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر گئے ہوئے 600 سال کا طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ انسان بھٹک رہا تھا باقاعدہ گمراہی کے دلدل کے اندر، انسان پوری طرح ڈوب رہا تھا شرک و کفر کے گندے تالاب کے اندر، انسان پوری طرح گمراہ ہو چکا تھا بدعت و خرافات کے کیچڑ کے اندر۔ ایسے وقت میں رب ذوالجلال نے کرم فرمایا، اور کس مہینے میں کرم فرمایا؟ ابھی جس مہینے کو میں نے کہا کہ آنے والا مہینہ بڑا مبارک ہے، انگریزی مہینہ ہی صحیح لیکن مہینہ تو یہ وہاں پر باقاعدہ طور پر یہی تھا کہ جس مہینے کے اندر امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھٹکتی ہوئی انسانیت کی رہنمائی کے لیے کفر و شرک میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو شربت توحید و وحدانیت پلانے کے لیے، جہنم کے راستے پر جانے والے انسان کو جنت الفردوس کے راستے پہ لانے کے لیے اپریل کے مہینے میں 22 تاریخ کو ہندوستان کے وقت کے حساب سے 6:50 پر اور عرب کے وقت کے حساب سے 4:20 پر 22 اپریل بروز دوشنبہ صبح سویرے 4:20 پر رب ذوالجلال نے تمام انسانوں کے ہادیوں، رہبروں، اماموں، رہنما امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کو جلوہ افروز فرمایا۔ آقا تو انسانیت کو گمراہی کے دلدل سے نکالنے کے لیے آئے تھے، آقا تو اس انسان کو شرک و بدعت کے گندھے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے نکال کر ایمان و یقین کی جگمگاہٹ میں لانے کے لیے آئے تھے، آقا تو انسان کو اس کی انسانیت یاد دلانے کے لیے آئے تھے، آقا تو آدمی کو اس کی آدمیت یاد دلانے کے لیے آئے تھے، آقا تو باپ کو بتانے آئے تھے کہ تم پر تمہارے بیٹے کا حق ہے کہ اس کو تم بہترین اخلاقی اور دینی تعلیم دو۔ آقا تو اس لیے دنیا میں جلوہ افروز ہوئے، بیٹے کو ان کے باپ کا، بیٹے کو اس کے باپ کا مرتبہ و مقام یاد دلانے کے لیے آئے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، تمہاری عبادتیں مکمل اگر ہیں اور باپ تم سے ناراض و خفا ہے تو تمہاری عبادت میں اتنا دم نہیں ہے کہ میدان قیامت میں رب ذوالجلال کو راضی کرا سکو۔ باپ جنت کا دروازہ، بخشش و مغفرت ہو بھی گئی تو جنت کے دروازے پہ کھڑے رہو گے جب تک کہ تمہارا باپ میدان محشر میں معافی کا اعلان نہ کر دے۔ ایسے ہی اے سی فرسٹ کا ٹکٹ ہو، کنفرم سیٹ، ریزرویشن، پلیٹ فارم نمبر 1 چار باغ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آ گئی، پشپک فرام لکھنؤ ٹو بامبے 1927 میں بنے لکھنؤ کے ریلوے اسٹیشن پر ٹرین آ گئی، اندر سے دروازہ نہ کھولا جائے، ٹکٹ تو ہے ہی ہے آپ کے پاس ریزرویشن، اگر اندر سے دروازہ نہ کھولے، اے سی کوچ کا دروازہ اسٹاف کا آدمی نہ کھولے تو باہر کھڑے ہی تو رہو گے۔ کوئی آدمی جیسے کہتا نہیں صاحب جب بخشش ہو گئی تو جنت میں داخلہ کیسے نہیں؟ تو ریزرویشن بھی تو تم کو مل گیا، کنفرم سیٹ ہے۔ یہاں کی وہ عورت جس کی کالی کایا کی چھایا میں یو پی کے 19 کروڑ عوام پریشان ہیں، میں نام لیتا نہیں ہوں، اماں کا نام بتا دوں گا، رام رتی، اماں کا نام بتا دوں گا، رام رتی۔ کالی بٹیا کون ہمیں نہیں معلوم، I don't know her name، ہمیں اس کا نام نہیں معلوم، I can't tell you۔
وہ بھی نہیں روک سکتی آپ کے ریزرویشن ٹکٹ کو، لیکن دروازے میں جب تک تالا لگا رہے گا باہر ہی کھڑے رہیں گے، ریلوے اسٹاف جائے گا اندر سے کھولے گا تب داخل ہوگے۔ ایسا ہی بخشش و مغفرت کا پروانہ بیٹے کو عبادتوں کی بنیاد پر مل تو گیا، مگر جب تک جبریل امین جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے اور جب تک تمہارا ناراض باپ تم کو معاف نہ کرے گا اس وقت تک جنت الفردوس کا نظارہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو آقا تو اس لیے آئے کہ بیٹے کو باپ کا مرتبہ یاد دلائیں، بیٹیوں کو اماں کا مقام یاد دلائیں، بیٹوں کو نافرمان بیٹوں کو ماں کا مقام یاد دلائیں کہ خبردار ماں تم سے خفا نہ رہے، خبردار اماں تم سے ناراض نہ رہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا، بے شک تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تمہاری عبادتیں اور ہیں، یہ حق اللہ کا ہے۔ حقوق اللہ، نماز حقوق اللہ میں ہے، روزہ حقوق اللہ میں ہے، حج بیت اللہ حقوق اللہ میں ہے، زکوٰۃ حقوق اللہ میں ہے، یہ اللہ کا حق ہے، چاہے قبول کرے چاہے رد کر دے، لیکن معاملات حقوق العباد میں ہیں۔ اماں حقوق العباد میں آتی ہیں، ابا حقوق العباد میں آتے ہیں، پڑوسی حقوق العباد میں ہیں۔ جب تک یہ لوگ تم سے راضی نہ ہو جائیں اس وقت تک اللہ راضی نہ ہوگا۔ تو آقا تو حقوق العباد کے درجات بیان کرنے آئے، پیارے نبی اپنے جانثار صحابہ کرام کے مرتبے بیان کرنے کے لیے آئے۔ آقا اس زمین پر اللہ کے قانون کی بالادستی بیان کرنے آئے۔ آقا اس زمین پر پیام انسانیت، پیغام آدمیت کو عام کرنے آئے، اور یہود و نصارہ کے دنیا دار غدار اسلام امام الانبیاء محمد مصطفیٰ کی امت کو بانٹنے کے لیے آئے، رسول پاک کی امت کی اتحادی طاقت کو پاش پاش کرنے کے لیے آئے۔ کوئی مولوی جبہ عبا پہن کر امت کو بھڑکانے آئے، امت کو لڑانے آئے، امت کو گمراہ کرنے آئے۔ کیسے کیسے چہرے والے مولوی جبہ عبا پہن لیتے ہیں، تمام کھنکتے ہوئے سکوں کی بنیاد پر ڈانس دکھاتے ہیں اسلامی اسٹیجوں پر، پیچھے لکھا ہوتا ہے جلسہ سیرت النبی، اور بیان میں چل رہی ہوتی ہے ان کی لفاظی، ان کی فرقہ پرستی، ان کی اسلام دشمنی، امت محمدیہ کو باقاعدہ طور پہ کافر و شاطر بنانے کی فتوے بازی۔ نہ چہرہ ان کا پر رونق، نہ لباس ان پر زیب، چہرہ چقندر جیسا، حرکت بندر جیسی۔ ایسے ایسے لوگ، ہمیں خطابت وہ فن نہیں جو خالی اہل اسلام کو حاصل ہو۔ محمد علی جناح زندگی سے 1 سال، مرنے سے 1 سال پہلے بلکہ اور کم وقفے میں مسلمان ہوئے۔ شیخ الاسلام، شیخ التفسیر علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر نماز جنازہ تب پڑھائی تھی 1948 میں کراچی کے اندر محمد علی جناح کا انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھائی۔ مقامی علماء نے اعتراض فرمایا کہ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ امید نہیں تھی کہ ایک آغا خانی، ایک بوہری شیعہ کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ ٹھیک ہے، محمد علی جناح کو اللہ تعالیٰ نے فن سیاست بخشا تھا، قیادت کا فن دیا تھا، ذہانت بہت اچھی تھی، فراست بہت اچھی تھی، لیاقت بہت اچھی تھی، بڑے قانون داں تھے، بیرسٹر تھے، ذہین تھے، فتین تھے، وقت کے تمام فتنوں پر نظر تھی، ہندوستان کی اس وقت کی گندی سیاست پر بڑی گہری نظر تھی، تمام کے تمام جتنے وقت کے لیڈران تھے وہ سب کے سب محمد علی جناح کی باقاعدہ لیاقت اور قابلیت سے متاثر تھے۔ ملک پاکستان پوری طرح 14 اگست 1947 میں بن گیا، رمضان مبارک کے 27ویں روزے کو باقاعدہ طور پہ بن گیا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے میدان سیاست میں قیادت کا فریضہ انجام دیا اور اس علاقے کے اس اطراف کے رہنے والے لوگوں کی باقاعدہ قیادت بھی کی، سرپرستی بھی کی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ ان کو باقاعدہ مشرف و اسلام سمجھا جائے، ان کو مومن سمجھا جائے۔ عقائد کے اعتبار سے ان کے عقیدے تو درست نہیں تھے، قرآن مجید کے خلاف تو عقیدہ رکھتے تھے، وہ قائد صحیح، ان کو قائد تو کہا جا سکتا ہے، ان کو مسلمانوں کا سیاسی رہبر تو کہا جا سکتا ہے محمد علی جناح کو، لیکن ان کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا، ان کو صاحب ایمان نہیں کہا جا سکتا۔ علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب کے کانوں میں خبر گئی، علامہ شبیر احمد عثمانی نے خطبہ دیا
مسجد میں اعلان کیا کہ خبردار کوئی اب محمد علی جناح کو بہری شیعہ نہ کہے، شیعہ کہہ کر یاد نہ کرے، آغا خانی نہ کہے، ہم گواہ ہیں محمد علی جناح کے قبول اسلام کے، ہم میدان قیامت میں گواہی دیں گے۔ اے مولا کائنات، تو علام الغیوب ہے، تو وستار العیوب ہے، تو غفار الذنوب ہے۔ میرے کان میں، شبیر احمد کے کان میں محمد علی جناح نے انتقال سے چند روز پہلے کلمہ پڑھا، تب جا کے میں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں عرض کر دوں، ابھی بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کا شکار کہ وہ آغا خانی تھے، آغا خانی۔ میں نے کہا جب تک زندہ رہے آغا خانی تھے، زندگی کے خاتمے سے تھوڑا پہلے ماشاءاللہ ان کی مسلمانی ہو گئی تھی۔ گواہ ہیں جناب علامہ شبیر احمد عثمانی۔ خبردار اب کسی مسلمان کو ایک لمحے کے لیے بھی جائز نہیں کہ ان کو آغا خانی کہہ دے، غیر مسلم کہہ دے، مشرک کہہ دے، بے دین کہہ دے۔ شریعت کا قاعدہ، اسلام کا قانون، ایک مسلمان کو ایک لمحے کے لیے بھی کافر سمجھنا حرام قطعی۔ شریعت کا قانون، ایک مسلمان کو ایک لمحے کے لیے بھی کافر سمجھنا حرام قطعی، اور ایک کافر کو ایک مسلمان کے لیے بھی ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان سمجھنا حرام قطعی۔ برابر ترازو۔ ایک مومن کو ایک لمحے کے لیے بھی کافر سمجھنا حرام قطعی، اور ایک کافر کو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان سمجھنا حرام قطعی۔ جب تک وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کر لے، اس وقت تک آپ اس کو مومن نہیں سمجھ سکتے۔ اور جب تک کوئی مومن اللہ کی وحدانیت کا انکار نہ کر دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار نہ کر دے، 5 وقت کی نمازوں کی فرضیت کا انکار نہ کر دے، اصحاب مصطفیٰ کی صحابیت کا انکار نہ کر دے، معراج رسول کا انکار نہ کر دے، زکوٰۃ کی فرضیت کا انکار نہ کر دے، کعبے کے اللہ کے گھر ہونے کا انکار نہ کر دے، امام الانبیاء کی نبوت کی خاتمیت کا، ختم نبوت کا جب تک انکار نہ کر دے، اس وقت تک کہ تم اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ شریعت کا قاعدہ قانون۔ تو پھر یہ دنیا دار، یہ اسلام کے غدار، یہ اول درجے کے پوری طرح سے فریب کار بہروپیے اسٹیج پہ آ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سامنے یہ گندی گندی باتیں پیش کر کے رسول پاک کی امت کو کیوں توڑ رہے ہیں؟ کیا مل رہا ہے ان کو؟ کون ہے وہ شیطان جو ڈگڈگی پر نچا رہا ہے ان لوگوں کو؟ بندر والے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ میں ڈگڈگی، بندر ناچتا ڈگ 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 ڈگ۔ ایسا ہی اسٹیج پر یہ تمام کے تمام مداری لوگ جو اپنی تقریر کی فنکاری دکھا کر کے آپ کی باقاعدہ طور پر دل آزاری کرتے ہیں، یہ ایسے ہی بدعت کی ڈگڈگی، بدعت کی ڈگڈگی ڈگ 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 بجاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر آپ کی گمراہی کا انتظام کرتے ہیں۔ مومن کو ایک لمحے کے لیے کافر سمجھنا حرام، کافر کو ایک لمحے کے لیے مومن سمجھنا حرام۔ آقا تو امت کو جوڑنے کے لیے آئے، آقا تو شوہر کو بیوی سے باقاعدہ طور پہ جوڑنے کے لیے آئے، پیارے نبی تو باپ اور بیٹے کے درمیان میں محبت کا رشتہ قائم کرنے کے لیے آئے، مدنی آقا محمد مصطفیٰ چچا اور بھتیجے کے درمیان میں مفاہمت کے لیے آئے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ ماموں اور بھانجے کے درمیان میں محبت کو قائم کرنے کے لیے آئے، پیارے نبی محمد مصطفیٰ باپ اور بیٹی کے درمیان میں محبت کو قائم کرنے کے لیے آئے۔ آقا تو پیارے نبی محمد مصطفیٰ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہن بہن کے درمیان میں رشتہ الفت قائم کرنے کے لیے آئے۔ صدیق اکبر کو بلا بلا کے کہہ رہے ہیں، اے صدیق دیکھو کسی سے نفرت نہ کرنا، اے عمر امت محمدیہ کے ہر فرد سے محبت رکھنا، انسانیت کے پیغام کو عام کرنا۔ الدین یسرن، دین آسان ہے، الدین یسرن، دین آسان ہے، ان الدین یسرن، بے شک دین آسان ہے، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آقا قدم قدم پر یہ دعوت دے رہے ہیں، اے عثمان علی سے نفرت نہ کرنا، اے علی بلال سے نفرت نہ کرنا، اے بلال ہلال سے نفرت نہ کرنا، اے عباس شماس سے نفرت نہ کرنا، اے شماس تم باقاعدہ حضرت ابو سفیان سے محبت نہ کر، تم نفرت نہ کرنا، ابو سفیان تم حضرت عمران سے نفرت نہ کرنا۔ یہ صحابہ کے نام ہیں، سبحان اللہ پڑھ دیجئے ان ناموں پر۔ سمنان گارڈن میں پیارے نبی محمد مصطفیٰ کے صحابہ کا تذکرہ آ گیا ہے۔ اے حضرت ابو سفیان آپ حضرت عمران سے نفرت نہ کیجیے گا، اے حضرت عمران آپ میرے غلام شقران سے نفرت نہ کیجیے گا، اے شقران آپ حضرت سلمان سے نفرت نہ کیجیے گا، اے سلمان آپ حذیفہ بن الیمان
سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے حضرت ابو قحافہ آپ اپنے بیٹے صدیق اکبر سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے عبداللہ ابن مسعود آپ عبداللہ ابن عمر سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے عبداللہ ابن عمر آپ عبداللہ ابن زبیر سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے عبداللہ ابن زبیر آپ عبداللہ ابن عبداللہ سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے عبداللہ ابن عبداللہ آپ عبداللہ ابن حارث سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے عبداللہ ابن حارث آپ عبداللہ ابن ابی بکر سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے عبداللہ ابن ابی بکر آپ عبداللہ ابن ارقم سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اے عبداللہ ابن ارقم آپ حضرت جناب عبداللہ ابن عمر سے نفرت نہ کیجیے گا۔ اور اے عبداللہ ابن عمر آپ کو چاہیے کہ میرے خادم انس ابن مالک سے نفرت نہ کیجیے۔ اے انس ابن مالک آپ کو چاہیے کہ مدینے کے صحابی حضرت سہل سے آپ نفرت نہ کیجیے۔ اور اے حضرت سہل میری زمین کے آخری صحابی ہونے والے ابو طفیل سے نفرت نہ کیجیے گا۔ نبی تو قدم قدم پر محبت کی دعوت دیں، نبی تو قدم قدم پر امت کو الفت کی دعوت دیں، نبی تو قدم قدم پر اپنی امت کو انسانیت کا پیغام سنائیں، نبی تو قدم قدم پر امت کو باہم مربوط بنائیں، نبی تو قدم قدم پر امت کو اتحاد کی دعوت دیں۔ کہنا پڑ گیا امت کو باقاعدہ متحد دیکھنے کے لیے، نبی نے کہہ دیا ب27 درجہ، یہاں تک کہ جب تم جماعت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ میری امت سے کندھے سے کندھا ملا کر جو نماز پڑھو گے اس نماز کو رب ذوالجلال 27 گنا زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور میری امت سے کٹ کر، میری ملت سے کٹ کر اگر تم اپنے گھر میں نماز ادا کرو گے تو فقط ایک ہی نماز کا ثواب ملے گا۔ آقا یہ چاہتے تھے کہ امت متحد ہو جائے، امت متفق رہے، امت کے درمیان درار نہ پیدا ہو، میری امت کے درمیان تکرار نہ پیدا ہو۔ دنیا دار مولوی جلسے میں آتا اسی لیے ہے کہ امت میں تکرار پیدا ہو جائے، امت میں درار پیدا ہو جائے۔ عزیزوں آپ بتائیے دین اسلام کے لیے بہتر کون سی چیز ہے، درار و تکرار یا محبت و خلوص و الفت؟ اختلاف کی باتیں زیادہ اچھی لگیں گی امت کو یا اتحاد کی باتیں زیادہ اچھی لگیں گی؟ اتفاق اس پہ تھا کہ آگ لگے، اتفاق اس پہ تھا کہ آگ لگے، اختلاف اس میں ہے کہ بجھائے کون، اختلاف اس میں ہے کہ بجھائے کون۔ لگ گئی آگ اختلاف کی، اس امت میں آگ لگ گئی عداوتوں کی، اس امت میں آگ لگ گئی نفرتوں کی، اس امت میں درار پڑ گئی، اس امت کے اندر تکرار پیدا ہو گئی۔ لڑنے لگے لوگ نبی کے صحابہ کے نام پر، لڑنے لگے لوگ اللہ کے قرآن کی آیتوں کے نام پر، لڑنے لگے لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت اور بشریت کے نام پر۔ کیا آقا کا وجود امت میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے اللہ نے بخشا؟ کیا آقا کو دنیا میں اللہ نے امت کے اندر درار پیدا کرنے کے لیے بھیجا؟ اگر نہیں بھیجا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ کو امت کے درمیان درار اور تکرار پیدا کرنے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ صرف محبت اور خلوص اور آپسی اتحاد و اتفاق کی دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو یہ بھارت کا ملا کیا کر رہا ہے؟ یہ چمکدار لباس پہن کر آنے والے بہروپیے، طرح طرح کی تقریریں کرنے والے، منطقی دلیلوں کی بنیاد پر اللہ کے اسلام، رسول اللہ کے دین کا چہرہ بگاڑنے کا گندا کام کرنے والے یہ کیا کر رہے ہیں اسٹیجوں پہ آ کے؟ کون سی ان کی علمیت ہے؟ کیا قابلیت ہے ایسے مولویوں کی جو قرآن کی ایک آیت کو ڈھنگ سے، تلفظ سے، مخرج سے پڑھ نہ سکے؟ الحمدللہ کو الحمدللہ جو پڑھے، الحمدللہ کیا مانے ہوئے؟ جو صحابہ کرام کی عظمتوں پہ حملہ کرے، جو یہ دلیل طلب کرے کہ مدح صحابہ کی دلیل کیا ہے؟ کوئی یہ پوچھے تمہارے ابا، یہی تمہارے ابا ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ تو تمہارے ابا اس طرح سے ہوئے کہ تمہاری اماں نے تم کو بتا دیا یہ تمہارے ابا ہیں، تو تم ابا ابا کہنے لگے۔ تم نے دیکھا تھا کہ تمہارے باپ یہی ہیں، تم نے دیکھا تھا کہ تمہاری اماں کی شادی تمہارے باپ سے ہو رہی ہے،
تمہارے باپ کا تو کوئی باقاعدہ ثبوت تم دیکھ نہ پائے، اپنے باپ کا ثبوت نہ دیکھ پائے۔ وہ جانثار صحابہ، وہ غلامان رسول کہ جن کی تعریف و توصیف میں قرآن پوری طرح رطب اللسان ہے، وہ جانثار صحابہ کرام کہ جن کی شان میں رب ذوالجلال، جن کی شان میں رب ذوالجلال اولئک علی ھدی من ربہم فرمائے، وہ جانثار صحابہ کرام کہ جن کی شان میں قرآن مجید اولئک ھم المفلحون فرمائے کہ یہی کامیاب لوگ ہیں، وہ جانثار صحابہ کرام کہ جن کی شان میں قرآن اولئک ھم الفائزون فرمائے کہ یہی کامیاب لوگ ہیں، وہ جانثار صحابہ کرام کہ جن کی شان میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمائے اولئک ھم الراشدون کہ یہ ہدایت یافتہ ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ میرے حبیب کے چاہنے والے ہیں، یہ میرے دلارے ہیں، یہ میرے پیارے ہیں۔ صدیق سے لے کے عمر تک، عمر سے لے کے عثمان تک، عثمان سے لے کے علی تک، علی سے لے کے بلال تک، بلال سے لے کے انس ابن مالک تک، انس ابن مالک سے لے کے رسول اللہ کے ماموں حضرت سعد ابن ابی وقاص تک، اور رسول اللہ کے ماموں سے لے کر رسول اللہ کے چچا جان حضرت امیر حمزہ تک، اور دوسرے چچا حضرت عباس تک، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تک قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ راضی ہو گیا رسول پاک کے جانثار صحابہ کرام سے، اور یہ رسول اللہ کے جانثار صحابہ کرام اپنے مولا کائنات سے راضی ہو گئے۔ قرآن نے جن کی عظمتوں کا بیان کر دیا، قرآن نے جن کی فضیلتوں کا اعلان کر دیا، قرآن نے جن کی مرتبت کا پوری طرح، جن کی پوری داستان بیان کر دی، قرآن نے جن کی مغفرت کا اعلان کر دیا، جن صحابہ کی مغفرت کا اعلان رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، جن صحابہ کرام کی جنت کا اعلان رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا، جن صحابہ کرام کے مرتبوں کا بیان اللہ نے قرآن میں فرما دیا، جن صحابہ کرام کی بخشش و مغفرت کا اعلان اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا، ان صحابہ کرام کی عظمت شان میں مدح صحابہ کی جاتی ہے، اور یہ دنیا کے بہروپیے کہتے ہیں کہ مدح صحابہ کا ثبوت لاؤ۔ پہلے تم اپنی رجب کی ٹکیوں کا ثبوت لاؤ۔ یہ تمہارے ابا کی چلائی ہوئی ہے، تمہارے باپ کا دین ہے یہ، یا تمہارے نانا کا دین ہے؟ ابا کے ایمان کی فکر کرو، تم دیوبندیوں کے ایمان کی پرواہ نہ کرو۔ اکابر دارالعلوم دیوبند اپنے ہوش سنبھالنے سے لے کر زندگی کی آخری سانس تک مدنی آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت مبارکہ پر عمل کرتے رہتے تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، چائے اور منگائیے۔ کتنی دیر میں چائے ختم ہوئی؟ 1 منٹ میں پوری دنیا میں 10 لاکھ کپ چائے پی لی جاتی ہے، میں نے اس چائے کو ختم کیا 13 منٹ میں۔ تو اس اعتبار سے دنیا میں 1 کروڑ 30 لاکھ کپ پی لیے گئے، تب کفیل اشرف نے 1 کپ پورا کیا۔ عرض کر رہا تھا آپ سے، شیخ الاسلام اتباع رسول کا نمونہ دیکھیے، سنت رسول پر جان دینے کا معاملہ دیکھیے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ پنکھے کی ہوا سے گریز فرماتے، پنکھے کی ہوا نہیں لیتے تھے۔ نہیں، عہد رسول میں پنکھا نہیں تھا، عہد صحابہ میں پنکھے کی ہوا کوئی نہیں لیتا۔ یہ بینسلر کا کہاں ہے ہی نہیں پنکھا، بینسلر یہ پنکھا جو چل رہا آپ کے گھر میں، یہ تو جرمنی کے بینسلر کا بنایا ہوا ہے، انگریزوں کا پنکھا ہے۔ جرمنی میں 1887 میں یہ پنکھا بنایا گیا۔ ہاتھ والے پنکھے کی ہوا لینا گوارا نہیں تھا کس کو؟ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کو فرماتے تھے کہ عہد صحابہ میں پنکھے کا وجود نہیں۔ ایک دن فقیہ الامت حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے چپکے سے اپنے پیر و مرشد شیخ التفسیر شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریہ رحمت اللہ علیہ کے کان میں کہہ دیا اے میرے پیر و مرشد شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب، آپ ذرا کہہ دیجئے شیخ الاسلام دامت برکاتہم کی خدمت عالیہ میں ہماری ہمت نہیں ہو رہی ہے، ہمارے استاذ مکرم ہیں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی، ہمارے استاذ مکرم ہیں مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ، زبردست پائے کے مفتی، 20 جلدوں میں فتاوی محمودیہ ماشاءاللہ ان کی دیکھیے تو آپ کو اس کے اندر ایسے علم دین کے ہیرے موتی نظر آئیں گے۔ ابھی انتقال ہوا
1996 میں ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں باقاعدہ حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنے پیر و مرشد شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ جائیے شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کہہ دیجئے کہ پنکھے کا وجود ثابت ہے، پنکھے کا ثبوت موجود ہے، ہمارے اکابر دیوبند بغیر ثبوت کے قدم بھی نہیں اٹھاتے تھے، ثبوت مل گیا کنکریوں سے استنجا کرنے کا تو کنکری سے بھی استنجا کر لیتے تھے، ثبوت مل گیا کہ مدینہ منورہ سے جب مکہ مکرمہ آقا تشریف لے گئے تو میدان بدر سے پہلے آقا ایک جگہ اونٹنی سے اتر کر استنجا فرماتے تھے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ ثبوت مل گیا اکابر دیوبند کو، تو حضرت عبداللہ ابن عمر چونکہ ویسے ہی کرتے تھے، جب بھی جاتے تھے مدینہ منورہ سے عمرہ کرنے کی نیت سے یا حج بیت اللہ کی نیت سے مکہ مکرمہ جاتے، اور جیسی بدر آتا مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے پر میدان بدر ہے جہاں تاریخ اسلام کی سب سے پہلی جنگ سن 2 ہجری میں ہوئی، سن 624 عیسوی میں، انگریزی سن 624 عیسوی، عربی سن 2 ہجری، رمضان مبارک کا مہینہ، روزہ 70واں روزہ، جہاں 313 بھوکے پیاسے قلاش مفلس تنگ دست ذہنی طور پہ پریشان جسمانی طور پہ تھکے ہوئے 313 صحابہ کرام، مگر وہ قلب سے امام الانبیاء کے غلام تھے، وہ دل سے امام الانبیاء کے غلام تھے، وہ ذہن و فکر سے اپنے آپ کو بیچ چکے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست رسالت اور اللہ کی وحدانیت کے دام پر وہ بک چکے تھے۔ ان صحابہ کرام نے رمضان مبارک کے 70ویں روزے کو مدینہ منورہ سے 70 میل کے فاصلے پر دشمنان اسلام سے مقابلہ کیا، رب ذوالجلال نے ان کو فتح و نصرت سے ہمکنار فرمایا۔ یہ وہی جنگ ہے جس میں امام الانبیاء نے سجدے میں جا کر اپنے مولا کائنات کو آواز لگائی تھی، اے خالق کائنات، اے مالک ارض و سماوات، اے محمود الصفات، اے کامل الذات، اے قاضی الحاجات، اے آدم کو پیدا کرنے والے، اے ابراہیم کو پیدا کرنے والے، ذکر انبیاء آ گیا، سبحان اللہ کہہ دیجئے، اے آدم کو پیدا کرنے والے، اے ابراہیم کو پیدا کرنے والے، اے نوح نجی اللہ کو پیدا کرنے والے، اے موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کرنے والے، اے عیسیٰ روح اللہ کو پیدا کرنے والے، اے داؤد خلیفۃ اللہ کو پیدا کرنے والے، اے اسماعیل کو پیدا کرنے والے، اے یعقوب کو پیدا کرنے والے، یعقوب کے والد اسحاق کو پیدا کرنے والے، یعقوب کے بیٹے یوسف کو پیدا کرنے والے، اے حضرت ہود کو پیدا کرنے والے، اے حضرت صالح کو پیدا کرنے والے، اے حضرت داؤد کو پیدا کرنے والے، داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان کو پیدا کرنے والے، اے حضرت زکریا کو پیدا کرنے والے، اور زکریا کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اے موسیٰ کلیم اللہ کو پیدا کرنے والے، اور موسیٰ کلیم اللہ کے بھائی حضرت ہارون کو پیدا کرنے والے، موسیٰ کلیم اللہ کے سسر حضرت شعیب علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اے ایوب علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اے ابراہیم کے بھتیجے، اے حضرت ابراہیم کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سیدہ بی بی یوخانت کو پیدا کرنے والے، اے موسیٰ کلیم اللہ کی بیوی سیدہ بی بی صفورہ کو پیدا کرنے والے، اے حضرت موسیٰ کے والد حضرت عمران کو پیدا کرنے والے، اے حضرت موسیٰ کے والد یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دادا حضرت قاہس کو پیدا کرنے والے، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پردادا یسہر کو پیدا کرنے والے، اے موسیٰ علیہ السلام کے پردادا کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اے حضرت نوح علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اور نوح کے والد محترم حضرت لامک کو پیدا کرنے والے، حضرت نوح کے دادا حضرت متوشلخ کو پیدا کرنے والے، اے مولا کائنات حضرت نوح علیہ السلام کے پردادا کے والد حضرت ادریس علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اے ادریس کے والد یارد کو پیدا کرنے والے، اے یارد کے والد محترم جناب حضرت مہلائل کو پیدا کرنے والے، اور مہلائل کے والد قینان کو پیدا کرنے والے، اور قینان کے والد آنوش کو پیدا کرنے والے، اور آنوش کے والد شیز علیہ السلام کو پیدا کرنے والے، اور شیز علیہ السلام کے والد حضرت آدم کو پیدا کرنے والے۔ میدان بدر میں تیرے حبیب نے پیشان یہ نبوت کو، میدان بدر میں میرے مولا تیرے حبیب نے پیشان یہ نبوت کو تیری بارگاہ میں ایک انسان حقیر انسان کی حیثیت سے پیشانی ٹکا دی ہے۔ اگر آج ان 313 میرے جانثار صحابہ کرام کی تو نے فتح و نصرت سے اگر مدد نہ فرمائی تو صبح قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ یہ دعا کی حلق سے نکلی، نبی کے مبارک حلق سے نکلی، فلک میں پہنچی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوا، اے جبریل 7ویں آسمان پر کیا دیکھتے ہو، جاؤ 5000 نورانی فرشتوں کی فوج لے جا کر میرے محبوب کی مدد کر دو۔ تو یہ تمام باتیں علماء دیوبند نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ کوئی مائی کلال رسول اللہ سے لے کر آدم علیہ السلام تک لائے، کوئی عاشق رسول، زبانی عشق رسول، زبانی محبت رسول، عمل کے نام پر صفر،
تقوی کے نام پر زیرو، پرہیزگاری کے نام پر بالکل کچھ بھی نہیں، ایک دم۔ پوچھئے اس سے ذرا رسول پاک سے لے کر آدم علیہ السلام تک، تم عاشق رسول ہو، شجرہ تو تمہیں معلوم ہی ہوگا، تم تو عاشق ہو، تم تو نبی کا کلمہ تھوڑی پڑھتے ہو، تم تو عشق کا کلمہ پڑھتے ہو۔ نبی کا کلمہ پڑھا ہوتا تو اپنے کو 24 کہتے، چونکہ کلمے میں حروف 24 ہیں۔ مفتی ابرار صاحب دامت برکاتہم کل خاکسار کو ایئرپورٹ لینے پہنچے تھے، مولانا حسین صاحب بھی تشریف فرما، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی محبتوں کو قبول فرمائے۔ بھری دوپہر میں مولانا عادل ندوی باقاعدہ، حضرت قاری عزیز الدین صاحب صدیقی دامت برکاتہم، سبھی حضرات بھری دوپہر میں پہنچ گئے۔ یہ ان کا خلوص، ان کی محبت کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے قرآن صحیح کر لیجئے، نماز صحیح کر لیجئے۔ جو نماز مسائل شرعیہ کے مطابق ہوتی ہے اللہ کو بہت پسند ہے، بے حد پسند ہے۔ بلا وجہ سجدہ سہو نہ کیا کیجئے۔ اگر آپ نے رکوع میں سبحان رب العظیم 11 مرتبہ پڑھ لیا تو کوئی سجدہ سہو نہیں ہوگا، 13 مرتبہ پڑھ لیا۔ امام جب تک رکوع میں ہے آپ ماتحت ہیں۔ اکثر بیشتر لوگ ایسا کرتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں ہیں، امام صاحب آرام سے پڑھ رہے ہیں سبحان رب العظیم، عین بھی نکال رہے ہیں، زو نکال رہے ہیں، میم کا مخرج سبحان کا ہے نکال رہے ہیں، سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم دھیرے دھیرے، اور آپ نے سبحان رب العظیم سبحان رب العظیم گن کے باقاعدہ 7 مرتبہ 5 مرتبہ پورا کر لیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں ابھی امام صاحب نے رکوع میں سے سر نہیں اٹھایا، چپے آپ کھڑے ہیں، اور جیسے چپ ہوئے فوراً شیطان کے حملے دماغ میں، نہیں آپ پڑھتے رہیے۔ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ کو 7 مرتبہ سے زیادہ پڑھیں گے تو آپ کی پکڑ ہو جائے گی؟ آپ امام کی ماتحت ہیں، آپ پڑھتے رہیے سبحان رب العظیم، لیکن یہ اس کا خیال رکھیے کہ تا عدد ہو، کیا بات، تا عدد ہو، تا یعنی 11 مرتبہ 13 مرتبہ 9 مرتبہ 7 مرتبہ عدد ہو۔ امام جب تک رکوع میں، آپ کا کام کیا ہے؟ امام رکوع میں ہے، آپ اپنی تسبیح سے فارغ ہو گئے 5 مرتبہ 7 مرتبہ، اب آپ چپے کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ دماغ شیطان کا گھر، شیطان کا گھر، خالی دماغ شیطان کا گھر، آپ نماز میں کیوں دعوت دے رہے ہیں کہ کچھ خیال دنیا بھی آ جائے؟ پڑھتے رہیے، لیکن اس کا خیال رکھیے گا 11 مرتبہ 13 مرتبہ 15 مرتبہ ایسی سجدے کے اندر سبحان رب العالی آپ کا ہو گیا، امام صاحب سجدے میں ہیں سر نہیں اٹھایا، پڑھتے رہیے سبحان رب العالی سبحان رب العالی پڑھتے چلے جائیے۔ لہٰذا کوئی اکثر و بیشتر لوگ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں، اگر مان لیجیے ان کے منہ سے ایک ہی مرتبہ رکوع میں سبحان رب العظیم نکلا اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا، اب نمازی میں دماغ میں کل بلانے لگا کیڑا، ہمیں بھیا ایک ہی مرتبہ ہم نے سبحان رب العظیم کہا ہے رکوع میں، اب میری نماز نہیں ہوگی۔ ایک تو سب سے پہلا حکم یہ نماز نہیں ہوگی، جبکہ نماز نہیں ہوگی بالکل آخری درجہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے، محبت رسول نصیب فرمائے، اے اللہ محبت حقیقی نصیب فرمائے، زندگی کے لمحے لمحے کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مقدسہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا مولا یا رحم الرحیمین، ہمیں جو قرض دار ان کا قرض ادا ہو جائے، جو بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار عطا فرما، اے اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کی نمازوں کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، 5 وقت کی نمازوں کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں میرے جتنے بھائی مشغول ہیں اور گھر سے نکلے ہیں سفر میں حضر میں، اے اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کو قبول فرما، ان کے ایک ایک قدم پر مقبولیت کا فیصلہ فرما، ان کے پیٹ پیچھے ان کے پس پش ان کی ماں بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، جو بھائی تبلیغ کے شہر سے باہر گئے ہیں یا ملک سے باہر گئے ان کے پس پش ان کے پیٹ پیچھے ان کی دکانوں کی حفاظت فرما، مکانوں کی حفاظت فرما، اور حلال روزی ان کے والدین کو عطا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ تعالیٰ جن دوا چل رہا ہے جنہوں نے دعا کے لیے کہا، اے اللہ تعالیٰ ان سبھی لوگوں کو دوا باقاعدہ طور پر بے نیاز فرما دے، اور جسمانی صحت نصیب فرما، روحانی طاقت نصیب فرما، آنکھوں کی روشنی کمزور ہو رہی ہے کو آنکھوں کی روشنی نصیب فرما، اے جن روح بیمار ہے ان کو روحانی طاقت نصیب فرما، روحانی بیماریوں سے نجات عطا فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو مکمل صحت و شفا نصیب فرما، ان کے سائے کو تاجر ہمارے سب قائم فرما، یہ بیٹھے بزرگوں بھائیوں ماں اور بہنوں معصوم بچوں حضرات علماء کرام کے والدین جو اس وقت دنیا میں ماشاءاللہ موجود اور حیات ہیں، ان کی عمروں میں برکتیں پیدا ہو جائیں، ان کے سائے کو تاجر قائم فرما، اے اللہ رب العالمین یہاں پر جتنے ہمارے بھائی بیٹھے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اور معصوم بچیوں کو میرے مولا اپنے دین کا خادم بنا لے، اپنے دین کی خادمہ بنا لے، اے اللہ ہماری بہنوں کو اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی کنیز بنا لے، اے اللہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز بنا لے ہماری بہنوں کو، اے اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے ہم محبت کریں تیرے حبیب کے صحابہ کرام سے، ہمیں توفیق دے ہم محبت کرنے والے بن جائیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں سے، اللہ ہمیں محبت کی توفیق نصیب فرما حضرات اولیاء کرام سے، اللہ ہمیں محبت کی توفیق نصیب فرما اپنے علماء کرام بندوں سے، اللہ ہمیں محبت کی توفیق نصیب فرما اپنے پڑوسیوں سے، اللہ ہمیں محبت کی توفیق
نصیب فرما، اپنے ان تمام مخالفین سے جن کے دل میں ہماری آج سے کوئی مخالفت بھری ہے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کے سامنے دین کی دعوت لے جا کر کے باقاعدہ اسلام پیش کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ رب العالمین، بابری مسجد کی تعمیر اسی مقام پر ہو جائے۔ اے اللہ بکھرے ہوئے مسلمانوں کو بھی متحد فرما، بکھرے ہوئے مسلمانوں کو متحد فرما، متفق فرما۔ اے اللہ دشمنان اسلام کی سازشوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیہ میٹ کر دے۔ اے اللہ رب العالمین، امریکہ کی فوج کی طاقت پاش پاش کر دے۔ اے اللہ اسرائیل کے منصوبوں کو ناپاک کر دے۔ اے اللہ اسرائیل کے منصوبوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اے اللہ فلسطین کی آزادی کا فیصلہ فرما، اور تمام اہل اسلام فلسطین بیت المقدس میں نمازیں پڑھ جانا بن جائے۔ اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جو مسلمان بھائی بہن بیت اللہ شریف کا طواف کر، اے اللہ بیت اللہ کا شرف نصیب فرما۔ اے اللہ بیت اللہ کا توفیق نصیب فرما، اور اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر کے زیارت نصیب فرما، وہاں پر صلاۃ و سلام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جنگ بدر میں شہید ہونے والے 14 صحابہ کرام کے مقامات مقدسہ پر جا کر قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھ کر ایصال ثواب فاتحہ خوانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ روزانہ ہم کو توبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ 24 گھنٹوں میں جو ہم سے گناہ ہوتے ہیں، اے اللہ ایک وقت نماز صلاۃ توبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، تاکہ تمام دن کے گناہوں کو ان 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے مقدس پانی سے دھو دیا جائے۔ اے اللہ ہمارے گناہ کبیرہ معاف فرما، ہمارے گناہ صغیرہ معاف فرما۔ اے اللہ اس دعا کو محض اپنے فضل و کرم بطفیل نبی مکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول فرما، مقبول فرما، قبول فرما، مقبول فرما۔ جزا اللہ عن محمد ما هو اهله وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بالعالمين۔ السلام علیکم۔